बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें, दो अहम तरीन ख़बरें आपसे मैं शेयर कर रहा हूं और ये फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और इसमें मेरा ख्याल है कि मोर देन 90% मुझे लग रहा है कि ये दुरुस्त होगा, क्योंकि कभी भी गलत ख़बर आपको मैंने नहीं दी। असेसमेंट की गलती हो सकती है लेकिन बदनीयती नहीं होती। तो ये दो खबरें हैं, आप ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि दोबारा से एक खिचड़ी पक रही है, बल्कि खिचड़ी नहीं पक रही, दोबारा से मामू बनाने की कोशिश की जा रही है। और मामू बनते हैं या नहीं बनते पॉलिटिकल प्लेयर्स, ये डिपेंड करता है आने वाले दिनों में। दो सिनेरियोज चल रहे हैं, दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये कि जो कार्ड इमरान खान साहब ने खेला था ईवान सदर में होने वाली मुलाकात के बाद, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में या अदम मौजूदगी में एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और उसकी तस्दीक भी हो गई थी। और उस मुलाकात करवाने का मकसद ये था कि कशीदगी ख़त्म हो जाए और मामलात खुश उसलूबी से तय हो जाएं। लेकिन फिर ये कहा गया कि वो मुलाकात नाकाम हो गई है, क्योंकि उस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने एक रास्ता निकाला था और वो ये था कि आम इंतखाबात फिलफौर करवाए जाएं। और आम इंतखाबात फिलफौर करवाने के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, ये गवर्नमेंट जो है ये आर्मी चीफ का तकर्रुर ना करे। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का कोई इख्तियार नहीं है। और फिर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया कि जो 80 सीटों का हामिल वज़ीर आज़म है और इंतहाई अक़लियती जमात का, उसको आर्मी चीफ लगाने का कोई इख्तियार नहीं है। ये चीज़ें दोबारा से आना शुरू हो गई हैं, जबकि आपको मालूम है कि मेमो जारी हो चुका है, GHQ में मेमो जारी हो चुका है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 28 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ जिम्मेदारियां संभालेंगे। उसके बाद उनकी अलविदाई पार्टियां भी शुरू हो चुकी हैं, वो फेयरवेल भी ले रहे हैं, मुख्तलिफ कोर्स में जा रहे हैं और खाने शाने खा रहे हैं, सैल्यूट किया जा रहा है। अब तक ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अभी तक समरी नहीं आई, समरी मूव नहीं हो रही। ढके छुपे लफ्ज़ों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात की गई, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ, वज़ीर दफ़ा की तरफ से भी कही गई कि अब ज़रा समरी आ जानी चाहिए ताकि कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हो। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा था कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में समरी मूव हो जाएगी और नवंबर के पहले हफ्ते में या मैक्सिमम दूसरे हफ्ते में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मसला हल हो जाएगा और नए आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद अभी तक समरी मूव नहीं हुई। और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो फेयरवेल भी ले रहे हैं। लेकिन वाक़िफ़ान हाल कहते हैं कि जो इक़दामात इस वक्त तक उठाए जा रहे हैं और जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से फैसला साजी हो रही है और बड़ी ही गंभीर तरीन और बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसमें से ऐसा लगता नहीं है उन तमाम मामलात को देखते हुए कि जनाब बाजवा साहब जा रहे हैं। मेमो अलग अपनी जगह, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इक़दामात हैं, जो फैसले हैं, वो ऐसा महसूस होता है कि उससे कहीं नहीं लगता कि बाजवा साहब जा रहे हैं और बाजवा साहब रहेंगे। ये एक परसेप्शन, बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन जो है वो आ चुका है। अब हो क्या रहा है, जो इमरान खान साहब का जो कार्ड था, सुना है कि वो कार्ड उठा लिया गया है और दोबारा उस कार्ड पे सोच विचार जारी है कि इस कार्ड को क्यों ना सीने से लगा लिया जाए और जो है शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी करवा दी जाए और शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जाएगी और इंतखाबात
ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، اور پھر جو کہا گیا تھا عمران خان صاحب نے کہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے تو جناب باجوہ صاحب کنٹینیو کریں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، باقاعدہ طور پہ یہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا تھا اور اس قسم کا تاثر دیا تھا اور اس کا ایزیوم کیا گیا تھا، یہی مطلب ہے۔ اب سنا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ کارڈ اٹھا کے سینے سے لگا لیا گیا ہے اور اس پہ غور و فکر جاری ہے۔ اب اس میں ایک بات بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ کارڈ دوبارہ سے شو کر دیا اور اس پہ رسپانس دیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے بہت بڑا دھوکہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب بڑے فریب میں گھر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نقشہ، ایک تصویر، ایک کمٹمنٹ سامنے رکھی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے، اور اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ، کیونکہ لانگ مارچ ڈیلے ہو گیا ہے، اور اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں، ڈیلے اسی لیے ہوا ہے کہ ان کو کوئی یقین دہانی کروا دی گئی ہے اور کوئی پیغام بھیجا گیا ہے کہ ذرا انتظار کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ پہلے پنڈی میں آئیں گے اور پنڈی میں آ کے تمام جو قافلے ہیں وہ پنڈی میں جمع ہوں گے اور اس کے بعد پھر آگے اسلام آباد جانے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب منگل کو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، وہ چلا گیا ہے جمعرات تک لانگ مارچ، کہ جمعرات کو اب شروع کیا جائے گا۔ FIR ان کی ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی جائے گی یا کی جا سکتی ہے، کیا وہ کمٹمنٹ اسی طریقے سے پوری ہو سکے گی؟ کیا عمران خان صاحب جب آتے ہیں، اور عمران خان صاحب آتے ہیں آنے سے پہلے یا اس سے پہلے یا آنے کے بعد شہباز شریف صاحب اکثریت کھو دیتے ہیں، کیونکہ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ امین الحق صاحب MQM کے امین الحق انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور پوری دھڑلے سے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری باتیں نہیں سنی جا رہی اور اسحاق ڈار صاحب ہماری IT کے شعبے کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور ہماری تجاویز پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ تو میں اسحاق ڈار صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں وزیر نہ رہا تو وہ بھی وزیر نہیں رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے ایک دھماکہ کر دیا۔ MQM پر تول رہی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور بھی تول رہا ہے یا نہیں، یہ پتہ چلے گا اینڈ ٹائم پہ۔ تو عمران خان صاحب اگر اس کانسپریسی کو اور اس انفارمیشن کو درست مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب آتے ہیں اور جیسے ہی آتے ہیں پریشر بڑھے گا اور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب کو کہا جا سکتا ہے یا کوئی اتحادی جماعت کہہ سکتی ہے کہ جناب جمہوریت خطرے میں ہے اور مسئلہ آپ کا ہے، آپ کے استعفے کا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور نیا لیڈر آف دی ہاؤس آ جائے۔ اب یہ نیا لیڈر آف دی ہاؤس بھی آ سکتا ہے اور وہ لیڈر آف دی ہاؤس کوئی مشترکہ ایک کامن بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی کہ نئے آرمی چیف کا تقرر، یا پھر اسمبلی توڑ دی جائے اور نئے انتخابات کروا دیے جائیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، اور اس وقت تک جناب باجوہ صاحب کنٹینیو کریں، اور وہ ہوگا فروری مارچ کا مہینہ کہ اس میں الیکشن ہو جائے۔ اب یہ ہے ایک طرف کی تصویر جو دی جا رہی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی فریب ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسری طرف بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی ذرا غور سے سنیے۔ وہ ہے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ وہ بھی چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب باجوہ صاحب ہر صورت میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا یعنی کہ کنٹینیو کرنے کی صورت جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو نظر آ رہا ہے زمینی حقائق، اس میں ان کی ایکسٹینشن جو ہے پراپر ایکسٹینشن، اس کا تو کوئی دور تک بھی نظر نہیں آ رہی کہ ان کو ایک فل ٹرم
ایکسٹینشن مل جائے گی یا سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، وہ ابھی تک چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ حالات کافی سنجیدہ ہیں، خراب ہیں۔ تو شارٹ ٹرم وہ کیوں مارچ تک کنٹینیو کیوں کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور اس پہ نون لیگ اور یہ سارے کافی انہوں نے غور و خوض کیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب گئے تھے سعودیہ، اور وہاں پہ جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جناب باجوہ صاحب کو جنرل راحیل شریف صاحب کی جگہ پہ ریپلیس کیا جانا ہے۔ جنرل راحیل شریف صاحب نے مارچ میں ریٹائر ہونا ہے، 5 سال مدت پوری ہو جائے گی، ان کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب باجوہ صاحب یہاں سے مارچ میں سیدھے اسلامی اتحادی فورس کی کمان سنبھال لیں اور ان کی قیادت سنبھال لیں، اور جا کے جو اسلامی اتحاد کا عسکری ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ جا کے ریاض سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پہ انجوائے کریں۔ تو یہ تجویز آئی ہے، اب اس پہ کام ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب جب سڈن وزٹ کیا انہوں نے اچانک سعودی عرب کا، تو اس میں اطلاع یہ ہے کہ اس میں یہ بات جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس میں یہ چیز شامل تھی ہمارے سورسز کے مطابق۔ اب اس میں یہی ہے کہ اب پھر کہ یہ کنٹینیو کیا جائے۔ اب جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کو الیکشن ہو جائیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ مارچ میں مارچ تک ان کی ایکسٹینشن ہو جائے اور الیکشن ہو جائیں، اور الیکشن ہوں گے اور وہ جیت جائیں گے یا ان کو جیتنے دیا جائے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو استعمال کیا جائے گا، دوسری طرف استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جائے گا نون لیگ سے، نون لیگ کے مطابق کہ اس پہ سنجیدہ بات چیت چل رہی ہے کہ جناب ٹھیک ہے عمران خان صاحب آئیں گے، اور عمران خان صاحب آتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی، کوئی چھوٹی موٹی ایسی ایمرجنسی نافذ کر کے تو کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ چینج آف کمان کا مناسب وقت نہیں ہے، لہذا فی الوقت وہ کنٹینیو کریں گے ٹل فردر آرڈر کریں گے جی، اور وہ ذہن میں ہوگا مارچ ہی۔ تو اس دوران جنرل راحیل شریف صاحب کی مارچ میں ہے، اور جناب باجوہ صاحب کی جو ہے تسلسل مارچ تک، اس کو نون لیگ جو ہے وہ کنٹینیو کروا سکتی ہے، اور اسی دوران پروسیس شروع ہو جائے گا، اور این او سی وہ سارے پروسیجرز جو ہیں سعودی عرب سے ریکویسٹ آئے گی اور گورنمنٹ سٹارٹ کر دے گی، اور مارچ میں جیسے ہی راحیل شریف صاحب کا ٹینور پورا ہوگا تو مارچ میں اپریل میں باجوہ صاحب سیدھے وہاں چلے جائیں گے، اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی اسی دوران ہو جائے گا۔ تو استعمال خان صاحب کو کیا جائے گا، فائدہ نون لیگ سے لیا جائے گا۔ تو نون لیگ اس بارے میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، نون لیگ ذرا ایک اور کام بھی کر رہی ہے۔ نون لیگ چاہ رہی ہے کہ نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ اسی جو لانگ مارچ دھرنے کے دوران ہی نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو جائے، اور اس کے بعد درمیان میں کوئی بہت ہی مضبوط قسم کے گارنٹر آ جائیں جس پہ بھروسہ ہو، اور اس میں یہ کمٹمنٹ دے دی جائے کہ باجوہ صاحب مارچ میں جنرل راحیل شریف صاحب کو ریپلیس کریں گے۔ اور اس میں گارنٹی کون ہو سکتی ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ جہاں سے ریکوزیشن آئے گی تو گارنٹی بھی پھر انہی کی ہوگی۔ یہ اس وقت چل رہا ہے، تو یہ دیکھ لیں اب کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔